अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, ईद का तीसरा दिन और तमाम अहले खाना मिल बैठकर खुशगप्पियाँ कर रहे होंगे, खुशियों भरी बातें कर रहे होंगे, और इस दौरान अगर संगीत के सुर छिड़ जाए तो क्या ही बात है। जा जा जे तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, जा जे तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, जा अज तो। बुजुर्गो जी बेटा, सुर संगीत छेड़ना उन्हें ते खर्चा नहीं पाना। साडे कोलों नहीं अफोर्ड होंदे ते धक्के ना लिया मैं दूजी थां ते मैं अज तो तेरी ते तू मेरा। उन्हें को तो पुछ लवो भाई। और पुत्र अगो ते सुन, हर शय इक दी मिल जांदी है, पैसे होवण को। असल गल पैसे होवन को गिला शिकवा करने आए हैं हजूर। बाबा जी ने तुहानू कहा कि मैं तेरी तू मेरा, मैं नहीं जे बिल्कुल तुहाडा। जिस ते एडा बगाने वाला साडे नाल सलूक कीता है, पूरा रमजान दा महीना लंघ गया तो जनाब एक दफा भी इनवाइट नहीं किया। बिल्कुल सर वाला देखें, अगर तो आप मौसीकी के लिए तशरीफ लाए तो जी आया नो, सत बिस्मिल्लाह। आप पैसे के अलावा आपको बात ही दूसरी कोई नहीं आती। ते मौसीकी है हजूर, एक मखाने नहीं जेड़े मुफ्त वंड देविए। आप फिर अगर पैसों के लिए आना होता ना तो आप मुझे एक मिसबेल कर दिया करें, मैं समझ जाया करूंगा आपको पैसों की जरूरत है। नहीं मैं सदके जावा, मिसबेल ते असी 6-7 कर दियांगे, ऐसी कोई गल नहीं। मगर जनाब ये भी तो आप हमारी तरफ से रिक्वेस्ट करें ना चैनल को कि ये फनकार लोग हैं जी। माशाल्लाह। तो फनकार को तोरमों की जरूरत होती है, उसकी सांस चल रही होती है, उसका पेट चल रहा होता है। बल्कि मैं सदके जावा, फनकार का पेट जरा ज्यादा चल रहा। क्या कह रहे हैं? तोर में मीन्स मेहनताना आपका। अल्लाह खैर करे, तुसी सारा समझते हो जनाब। साडे ही चोइयो जरा थोड़े जे ज्यादा चिट्टे हो। सबके जावा मुंह ते देख जरा, चाम ते सही। बदाम वर्गा मुंह, बदाम वर्गा। जो नारियल पुठा कीता हूं एक मिनट मैं देर का चिट्टा मुंह, इस मुंह ते जुगत नहीं लगदी, तिल लगदे ने। मेरी बात सुने, मैंने तोरमे का मतलब बताया नहीं है, पूछा है। आपने कहा कि तोरमे का मतलब गालिबन मेहनताना। गालिबन आप हमारे रिश्तेदार हैं। वैसे भी ये लोग कहते हैं तोर में, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्ट मनी। कल बारिश के साथ आंधी आई। सीधा तौर में कहो पुत्र, या ते ना कॉन्ट्रैक्ट मनी नाल जाके तू वेजिटेबल सूप पीना है। पकाने ते फिर तुसा करेले गोश्त ही ने। ते सीधा पुत्र तौर में कहो। क्या कहने? जो तेरे वड्डे कहंदे सी, ओ कहो पुत। लो मैं सदके जावा जुनैद साहब, इधर देखो मेरी जान, सदके जावा। छोटे अमेरिका दा क्लिंटन हुंदा। जनाब मैं कहना ये चाहना वहां कि पूरा रमजान का महीना आपने हमें इनवाइट नहीं किया। नहीं किया। आप आए हैं, 2 मरतबा आए हैं। नहीं आए जनाब, और आपको पता है कि ये महीना खास तौर पे हमारे लिए बहुत ज्यादा खर्चे मर्चे वाला होता है। रब जान क्यों की मतलब है 28,000 दा ते असी शरबत पी गए जे लाल रंग दा। 28,000 का? एडा तगड़ा करके ना कहो, रोज बाबा जी कहते सन मिठा काटे। वो तो एक दिन इन्होंने डराया कि हजूर हाथ हौला रखो, हमें कीड़ियां चाड़ बैठोगे। 28,000 का? आप खांसी का शरबत पीते रहे? नहीं जनाब, शरबत 28,000 का यार। 28,000 का शरबत, इतने कौड़े हैं आप अंदर से। और नहीं उस्ताद जी ने उंगलियां ते गिने ने पैसे जनाब, 28,000 ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਰਬਤ। और सदके जावा तुसी हैरान होवोगे, 41,000 ਦਾ फ्रूट चाट खादा जी असीं। नहीं यकीन ते फ्रूट वाला भाई नाल आया आज। पैसे कड्डो, भाई नाल की आया खज्जल करन दे। एक मिनट ठहरे, इसी वो एक मिनट की भाई इत्थे ऐसे गल्लों आए हैं, होर इत्थे कोई तेरी कटिंग नहीं करवानी। कटिंग तो पहले एक मिनट सबर करें जरा। जिन जिन लोगों के आपने पैसे देने हैं उनको आप शो में साथ नहीं आते, ये क्या तरीका है? हजूर मारन लगा था जे सानू, एदा वड्डा भरा पहलवान जे। तो आपका मारना बनता है, पकड़े इनको। एक मिनट ठहर जाओ सदके जा। हाय हाय की करन डे यार 40,000 की फ्रूट चाट। 41 जनाब, 1,000 ਕੱਟ ਨਾ ਕਰੋ। खुदा का नाम ले, उस बेचारे का पेट काट रहे हैं। ओए ओनू ना कहो मारो, ए भी पहलवान जी, ओजी शुगर होई इसू। जने साहब हम फड़ा की ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ।
نہیں अभी लेके देते हैं मैक्सियाँ यहाँ से ही मिलता है जी, जी। यही हैं वो लोग जो हमें संवारते हैं आपको ये अल्लाह खैर करे आपको इसीलिए यहाँ लेके आए हैं एक मिनट है, जरा सब्र करें। आप फरमा रहे थे कि आप जब पैसों का तकाजा करते हैं तो या जवाब में जुगते करते हैं। हाँ जी। क्या जुगत की है इन्होंने आपको? मैंने कहते ने बड़ा तेरा बर्फ तोड़ने वाले सोयर का मुंह है। नहीं, तो ये जुगत तो नहीं ना, ये तो तस्वीर कशी हो गई ना। जुगत क्या की है? क्या कहने ਓਏ ਉਹ ਜੁਗਤਾ ਲਾਣ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਕਸ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ओहो जुगते लगा रहे हैं ये वाली लगाई जुगत तौबा जिमें खरगोश दाम साया होता है ये तो नहीं लगाई अच्छी है मैं तो वैसे फॉर एग्जांपल मिसाल दी है आपने, वरना आपके मुंह से तो मैंने आज तक जुगत सुनी ही नहीं। ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਾਰੋਵਾਲ ਦਾ ਜੋ ਬੈਟਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਰੇ ਹੋ ਤੂੰ 6 ਪਾਵੇ ਵਾਲਾ ਮੰਜਾ ਹੁੰਦਾ यार मेरी एक मिनट बात सुने, बर्दाश्त करें, टॉलरेट प्लीज। तौबा। आपने 41,000 रुपया लेना, जवाबी जुगत ना करें। ਉਹ ਛੋਟੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ 41,000 ਕੋ ਮਾਮੂਲੀ इसीलिए अर्ज कर रहा हूँ कि जवाब में जुगते ना करें। ਉਹ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਆਓ बात करें ना, दो चार जुगते सही। ਤੇਰੇ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੂੰ ਭਲਵਾਨ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਲਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਮੋਟੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਬਈ ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨੀ ਜਾ ਉਹਨੇ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਕਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਨਾ ਆਹੋ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਪੈਸੇ ਹੀ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਸ आपके पास कोई बिल विल है, इन्होंने क्या क्या खाया है, कितना कितना खाया है? ਰੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਸੀਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਹੁੰਦਾ आपके पास कोई पढ़े हिसाब? लिखे आदमी हो तुम ओ, मेरी बात सुने बाबा, कुछ तो लिखा होगा कि इतने तरबूज, इतने खरबूजे, इतने केले, अमरूद। ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੱਡੋ 2.5 ਮਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਹੀ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰਾ ਫਿੱਕਾ ਖਰਬੂਜ਼ਾ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਿਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਸਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫਿੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਹਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਕਿੱਥੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ अंकल के साथ बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, उसको खुशबू नहीं आ रही, कह रहे हैं आपको कोविड हो रहा है, उसको सांस नहीं आ रहा, कहते हैं आपको कोविड। ये लोग ही ऐसे हैं ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਤੌਬਾ ਜਿਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਜ਼ਈ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਲਈ ਫਿਰਨਾ ਆ ਖਲੋ ਜਾ ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਚਮਚੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਬਿੱਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ अच्छा मेरी बात सुने सर, खान साहब मैं सोचता था कि मैं आपसे जब भी तशरीफ लाएंगे मैं पूछूंगा आप लोग ये जो बात करने से पहले अखल हो जा तू, तो जब दूसरा सुनता है, सुनने वाला खड़ा क्यों नहीं हो जाता? ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। है क्या देखो सब्जियों खब्बियों चीजा लैंड नहीं मैं चीज़ा नहीं ले रहा, मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ माय ओन नॉलेज मैं जानना चाहता हूँ आपको। yes yes this is too very off the fundament because of National Institute of Technology और कुछ तो बताएं, ये बात करने का क्या अंदाज है? अक्ल हो जा तू। what is the proposal और एक और बात, आप ऑफ एंड ऑन गुफ्तगू करते हुए ये जो कहते हैं और तेनू लवे मौला, इसका क्या मतलब होता है? ये बेटा तेनू किसी दिन मौला ने प्रैक्टिकली समझाना है ये कोई बद्दुआ है, क्या है ये? नहीं जी दाद है तेन लवे मौला सर ये सारी इनकी सिग्नेचर ट्यूने हैं इन्हीं से तो पता चलता है ये खान साहब लोग हैं बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं आपके घर गया तो सामने लिखा हुआ था दरवाजे पे होम स्वीट होम। क्या? इनकी तरफ गया हूं तो इतना बड़ा लिखा हुआ था मौला खुश रखे। हाय स्वीट होम ए शायद वाले छत्ते च रहिंदा है जी स्वीट होम जी तो आप 50,000 की फ्रूट चाट खा गए ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ और हमारे शौक है फ्रूट खाते हैं बड़े लोग आय 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 कूड़ लोग नहीं खाते समझ के कूड़ लोग सिर्फ आटा खाते हैं जो गरीब लोग हैं वो 7 डिश बदलते रहते हैं माफ करना अंकल फ्रूट वैसे रहेगा गया चेहरे तो लग नहीं रहा तुसी खादा है और तेरे सदके जावा मरे क्या तू अपने लो मरीना खान दा एल्डर ब्रदर बने यार वो बता तो रहा है कि फीके तरीन खरबूजे खाते रहे और खरबूजे इन्होंने 2-4 दिन फल समझ के खाए हैं, उसके बाद इन्होंने कद्दू समझ के हांडी में डाल लिए। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਕੌੜੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? पुत्र 37,000 दे पकौड़े खाते नहीं है यार फिर मेरी बात सुने, अगर आपने इतना कुछ खा लिया है तो बिल दुनिया न्यूज नहीं IMF दे सकता।
चलो फिर IMF भी शो कराता है जी। IMF पूरी दुनिया का कठपुतली शो कराता है। हाँ तो फिर असी तो ना गए उथे। यार आप लोग क्या बातें लेके बैठ जाते हैं, और कुछ मौसीकी सुनाए। पुत्र मौसीकी उदों निकलती है जब किसी को चेक बहाइए। अच्छा चले, चेक भी मिल जाएगा। बाबा जी आप प्लीज आज हमें कोई अपनी मुतरन्नम आवाज में कुछ सुनाए। पता नहीं अगली ईद पे आप हमारे दरमियान इस शो में होते हैं या नहीं होते हैं। मतलब है कि आप किसी और चैनल पे ना हो ना। बादुआ देन लग पिया जी ने थोड़ी देर बाद रास चो पिस्तौल भी कट लिया। अब भाई एंकर समान लग जो साबन नाल नुआया लेला हुंदा जानते पुत्र तू साडे बाबे नु बादुआ ही देन लग मैं पिया। कह रहा हूँ किसी और चैनल पे इनकी डिमांड इतनी है, किसी और शो में बैठे हो। नाले क्लियर करना बेटा मैंने यही कहा है, मजाक कर सानू रहे हो। डरान लग पिया सानू तो इंज लगन लग पिया किसी आज भी शो तो बाद बाबा चौक के खड़ना। ਸਾਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਬਹੁ ਬਣਿਆ ਇੰਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਲਾਟੂ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਕਰ ਪਾ ਕੇ ਡੂੰਗੀ ਮੰਜੀ 'ਚ ਪਏ ਆ ਵੇਖੋ ਲੱਗਦਾ ਗਾਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟੇ। या फिर वही इधर उधर की बातें, मौसीकी की महफिल है, कोई गाना सुनाए, गीत सुनाए मजे का। प्यार भरे दो शर्मीले नैन वाह रे वाह जिनसे मिला मेरे दिल को चैन कोई जाने ना वाह वाह। क्यों मुझसे शर्माए कैसे मुझे तड़पाए प्यार भरे दो शर्मीले वाह डर है मुझे तुझसे बिछड़ ना जाऊं वाह दो तीन नरी अगे भी बाबा जी गुआचे ने। होके तुझे मिलने की राह न पाऊं ऐसा न हो जब भी तेरा नाम लबों पर लाऊं मैं आंसू बन जाऊं क्या कह अरे वाह ए आंसू ते गाने च बने ने ना घर बच्चियां नु बिल्ली बन के भी बहांदे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। 1948 से लेकर आज तक इसराइल हर साल 1.5 साल 2 साल 4 साल के बाद यही नंगा खेल खेलता है, और उसके जवाब में आलमी बरादरी का कमोबेश ऐसा ही रवैया देखने में आता है। भाईजान आज तो हम चाह कर भी कोई और मौजू जो है उस पर बात नहीं कर सकते। जाहिर है कि जिस तरह इसराइल ने नंगी बर्बरियत का मुजाहरा करके फ़लस्तीनियों पर मजालम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, और सिर्फ चंद दिन के दौरान 100-150 के करीब वहाँ पे निहत्ते शहरियों को शहीद किया है, हज़ारों को ज़ख्मी कर दिया है। और वही मतलब कई दहाइयों से जो हम ड्रामा देखते आ रहे हैं आलमी बरादरी का, वो इस पे भी देखने में आ रहा है कि जब अच्छा खासा वहाँ पे खून का दरिया बहा देता है इसराइल, तो फिर आलमी बरादरी की तरफ से टावा टावा पंजाबी में कहते हैं ना, कहीं कहीं से कोई जंग बंदी का मुतालबा जब वो अपने मकासद पूरे कर लेता है, तो वो इस दफ़ा भी देखने में आ रहा है। देखो यार, तो 1948 से लेकर आज तक इसराइल हर साल 1.5 साल 2 साल 4 साल के बाद यही नंगा खेल खेलता है, और उसके जवाब में आलमी बरादरी का कमोबेश ऐसा ही रवैया देखने में आता है। और मतलब इसको क्या कहें, इसको मतलब ढिठाई आलमी बरादरी की कहें या पैसे की ताकत कहें, टेक्नोलॉजी का जोम कहें, लेकिन कहीं ना कहीं तो इंसानियत भी नज़र आनी चाहिए यार। एक तरफ आप कहते हो कि दुनिया जो है वो इखलाकी तौर पे बहुत तरक्की कर गई है, तो वो तरक्की कहाँ है? कि गारों में छुपी हुई तरक्की है जो हमें नज़र नहीं आती। इखलाकी तौर पे तो बहुत सख्त मजरूह हो चुकी है, तरक्की कौन सी है इधर। अब तो देखो ना तुम के ये जितने दिन हमने ये तमाशा देखा है, हाँ जी, खून की होली जो हमने देखी है, अल्लाह माफ करे, तौबा इस्तगफार,
ذرا سا کمزور دل آدمی جو ہے وہ ٹی وی پہ دیکھ کے بھی ہو تصویریں کھینچنے والے جو کیمرہ مین ہے نا وہ تصویریں کھینچتے ہوئے ان کی تصویریں جو لی جا رہی ہیں ان کے آنسو گر رہے ہیں, وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہے, چاہے وہ ٹی وی کے ہیں یا وہ سٹل فوٹوگرافر ہیں, وہ اپنے آنسو نہیں روک پا رہے. چھوٹے چھوٹے بچے مار رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے عورتیں بچے شہید ہوئی ہیں. عورتیں شہید کر رہے ہیں, بزرگوں کو مار رہے ہیں. پتہ نہیں یقین کیا. کرو کہ میرا تو بالکل یہ ایمان کی حد تک یقین ہے کہ اگر یہ اللہ پاک نے خدا نہ خواستہ ان لوگوں کے مقاصد پورے کرنے ہوتے نا تو بہت پہلے یہ کر چکے ہوتے. اتنا ان کا جتنا ٹیکنالوجی پر ان کا زوم ہے, جتنی ان کی جنگی طاقت ہے, 1948 سے لے کر آج تک یہ لگے ہوئے ہیں, اتنے سے لوگ ان کے مقابلے پہ ڈٹے ہوئے ہیں. میرا ایمان ہے کہ یہ ساری زندگی یہ جنگ نہیں جیت سکتے, ساری زندگی یہ جنگ نہیں جیت سکتے. جس طرح میرا یہ ایمان ہے کہ ہندوستان کشمیر کو نہیں فتح کر سکتا, دونوں میں مماثلت دیکھ لو کہ بالکل دنیا خاموش ہے کہ وہ وہاں پہ یعنی آبادی کا تناسب تبدیل کرنا چاہ رہا ہے. بالکل اسی طرح انہی دنوں کے دوران جو ہے وہ کشمیر میں جو ہندوستان چاہتا ہے کہ آبادی کا تناسب تبدیل کر دیا جائے, جو وہ چاہتا ہے کہ ہندو لا کے وہاں پہ آباد کیے جائیں تاکہ اس کو ہندو اکثریت کا علاقہ بنایا جا سکے, تو 1,60,000 ہندوؤں کو شہریت دی گئی ہے وہاں پہ, 1,60,000. اس کے مقابلے پہ 2 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں نے اپلائی کیے شہریت کے لیے. وہ مذہب کے خانے میں مسلم دیکھتے ہیں, وہ عرضی پھاڑ دیتے ہیں. اندازہ کرو کہ کہاں ہے دنیا, کہاں دنیا کا انصاف, کیا چاہتے ہیں لوگ. یہ اچھا بھائی جان, جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ ظاہر ہے چھٹیاں اب اختتام کو پہنچ رہی ہیں عید کی, اس کے بعد اپنے کام کاج پہ سب لوگوں نے جانا ہے. تو اللہ کا احسان یہ ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق تھوڑی سی ڈپ آئی ہے, کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. تو اگر ہم یہ تھوڑے دن اور اسی رویے کو اپنائے رکھیں تو ہم کسی اپنے ہمسایہ ملک جیسی صورتحال سے بچنے میں, مطلب میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بچنا, اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی رحمت کرے. بڑی بری حالت, بہت بری حالت. تو اس سے بچنے کا ہم بار ایک ہی طریقہ بتاتے ہیں کہ جی آپ اب گھروں میں بھی چلے جائیں گے, ورک پلیس پہ چلے جائیں گے, کچھ دن مزید, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اب ہمیں اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لینا چاہیے. ماسک اور سینیٹائزر, یہ کافی عرصے تک, کون کہہ سکتا ہے کہ اس کی چوتھی ویو نہیں آئے گی, کون کہہ سکتا ہے کہ چوتھی ویو زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتی. جب پہلی ویو آئی تھی تو دوسری ویو کی جب بات کی گئی تھی تو لوگ مذاق کہتے تھے کہ یہ WHO کو کیسے پتا چل گیا کہ جی سیکنڈ ویو کے بعد جب تھرڈ ویو آئی تو بھی لوگ اسی طرح کہتے تھے ان کے پاس کیا ثبوت ہے جی تھرڈ ویو آئے گی, وہ کہیں پہ جنوبی افریقہ میں آ گئی ہے, ان کو کیا پتا جی تھرڈ ویو آنی ہے. اور تھرڈ ویو ایسی آئی کہ اس نے پہلی دونوں ویوز کو بھلا دیا. میرا خیال ہے کہ اب ہمیں اس کو اپنے لائف سٹائل کا حصہ بنا لینا چاہیے. پوری دنیا میں جی جہاں جہاں پہ SOPs کا خیال کیا گیا ہے وہاں کنٹرول ہو گیا ہے, اور جہاں جہاں پہ پھیلتا جا رہا ہے وہاں پہ صاف نظر آ رہا ہے کہ SOPs کا خیال نہیں رکھا جائے. یہ تو اب آنکھوں دیکھا سارا ہو گیا نا جی حال, تو ہمیں اب اپنا لینا چاہیے. کوئی اس میں ضد والی تو بات نہیں ہے. وہ جو جن لوگوں نے ضد لگائی ہوئی تھی کتنے فیصد رہ گئے جو کہتے تھے جی کرونا ڈرامہ ہے, صرف کرونا تو ہے ہی نہیں. اب آپ کو خال کوئی شہری علاقوں میں یہ کہتا ہوا ملے گا. نہیں جی, اس دفعہ تو بڑے بڑے جوان آدمی جو ہیں وہ اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, اور بڑی خطرناک ویو تھی اس دفعہ. تو پہلے بھی بڑے بڑے پیارے لوگ گئے, مگر اس دفعہ ڈرایا بڑا سخت کورونا نے. اس لیے میرا خیال ہے اس کی نوعیت بدل گئی تھی نا, وہ وائرس کی نوعیت بدل گئی تھی, اور وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ اچانک حملہ کرتا ہے اور زیادہ تیزی کے ساتھ وہ لنگز تک پہنچ جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں مطلب پہلے تو یہ تھا پہلی اور دوسری ویو میں کہ کچھ دن لیتا تھا, کوئی بھی کیس, کوئی بھی جو پیشنٹ تھا اس کی حالت خراب ہونے میں کچھ دن لگتے تھے. لیکن یہ جو تھرڈ ویو جو موجود ہے اس نے تو بالکل بدل کے رکھ دیا کہ چند گھنٹوں کے دوران ہی. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ احتیاط کی جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہمارا ہلکا پھلکا پروگرام ہے تو ہم اس طرح بات کرتے ہوئے تھوڑا جھجکتے ہیں, لیکن کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں, اتنا مضبوط کریں کہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے جب سجدے میں جائیں تو کوئی گپ شپ لگائیں. اللہ تعالیٰ سے گپ شپ لگانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے. ان روزوں میں نے تو یہ سیکھا ہے, آپ یقین کریں بھائی جان کہ یہ میرے گھر کے ساتھ ملحقہ قبرستان ہے, تو میرے یہ دائیں طرف جو میرے ہمسائے تھے وہ ان کے دونوں بیٹے باہر کینیڈا تھے,
تو ان کے بزرگ ایک وہ سر میاں بیوی رہتے تھے اور اچھی خاصی عمر تھی, تو ان کے جو میاں تھے ان کی ڈیتھ ہو گئی, اور جو ظاہر آنٹی جو تھی ہماری, ان میں اتنی ہمت نہیں تھی, تو فوری طور پر مجھے میری وائف نے اٹھایا کہ جلدی جلدی ان کی قبر کا اور ان کی تدفین کا اہتمام کیا جائے. میں بھاگا قبرستان, تو وہاں پہ سوسائٹی کے گارڈ جب اکٹھے ہوئے, آپ یقین کریں عزیزی بھائی کہ وہ فون کر رہے ہیں تدفین والوں کو, ایک گارڈ وہ کہہ رہا ہے کہ جی 62 نمبر والے شفیق صاحب کی ڈیتھ ہو گئی, تو جواب میں سے آ رہا ہے اور نہیں 69 نمبر والے حاجی صاحب کی ہوگی, 62 والے شفیق صاحب. میں دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم ساری زندگی جن پلاٹوں کے لیے فراڈ کرتے ہیں, قتل کرتے ہیں, بھائی بھائی کا قتل کر دیتا ہے, پیسے کماتے ہیں, وہ اصل میں ہماری پلاٹوں کے نمبر نہیں ہیں, حقیقت میں ہماری قبروں کے نمبر ہیں یار. جی اور بہت کچھ ہے اس میں سیکھنے والا, اور بہت کچھ تھا, اور بہت کچھ ابھی بھی پتہ چل رہا ہے. سیکھنے والے کے لیے, آنکھوں والوں کے لیے, دل والوں کے لیے بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو ہر وقت ہی رابطہ ہونا ہی چاہیے, اس کے ساتھ تو ہر وقت گفتگو ہونی ہی چاہیے. یہ وائرس نے ہمیں ذرا جھنجھوڑ کے یہی بتایا, بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو, مگر حیران کن بات یہ ہے کہ یہ سیکھنے والا عمل جو ہے نا وہ نہیں ابھی تک ٹھیک ہو. بڑی دکھ والی بات ہے. ناظرین یہاں مجھے لینی ہے ایک چھوٹی سی کمرشل بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. مانگنے والوں نے اپنے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگائی ہوتی ہیں, یہ بھی آپ نے فیشن ڈیزائن کی. تو تے کپڑے پایا ہی نہ پایا. کوئی ڈسپینسری ہے تو لتاں تو شروع ہو تو سر تک پٹی کرا تے نکل جا. بڑا تیرا بڑی انگلر کا پنڈا ہے. ناظرین پاکستان میں فیشن انڈسٹری کی ترقی کے بے پناہ امکانات موجود ہیں, لیکن ابھی تک ہم دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کوئی حوصلہ افزا صورت سامنے نہیں آتی. اس کی وجوہات کیا ہیں, یہ جاننے کے لیے ہم بات کرتے ہیں معروف فیشن ڈیزائنر زیویس سے. جی زیویس, ہاؤ یو؟ فائن. آپ ایک تو یہ بتائیں کہ آپ کے علاوہ اس فیلڈ میں ناکامی کی وجوہات کیا کیا ہیں؟ یہ میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے. آپ لوگ اور ناکامی کی وجہ ہے, من مانی کرنے والے. اندر گھستے ہی مجھے اتنا جنی اللہ جانتا ہے اتنا دکھ ہوا ہے. کیا اولڈ فیشن سوٹ پہنا ہوا ہے, ذرا سا بھی اس میں کوئی ایسا رنگ نظر نہیں آتا جس سے ینگ لک آئے. کوئی اورنج, کوئی پیرٹ کلر, کوئی شاکنگ پنک, کچھ تو ہو نا, کچھ بھی نہیں. ٹائی جی لا کے بیگ یہ ڈبیاں لی. سیریس میری بات سنو, میں ایسی باتوں کی کیئر نہیں کرتا. دیکھو اگر میں 25 پلس ہوں تو مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس سے نوجوان نظر آؤں زیادہ. کون سا 25 پلس؟ امجد اسلام امجد سے 3 سال بڑے لگ رہے ہیں. وہ بھی اپنے ٹوٹل 25-30 بال سارے سر پہ پھیلا کے ینگ بنے ہوتے. لیکن وہ بولتے بڑا اچھا ہے. بولتا بھی بڑا اچھا ہے, مگر دکھ ہوا ہے, یقین مانو. ہی از مائی فرینڈ. ظاہر ہے اپنے انہوں ہی دکھ ہندا ہے نا. اے دیکھ ذرا منہ سلوک کیا لائے تو کتنا اچھا کلر پایا ہے. ایمان سے صرف 2 گھنٹے مجھے دے دو اپنی زندگی کے, اگر تمہیں چینج نہ کر دوں تو پھر کہنا. ایسا گروم کروں گا نا کہ چینل کے اندر گھسو گے تو ہر آدمی دانتوں میں انگلیاں لے لے گا. اچھا زیویس, یہ جو مانگنے والوں نے اپنے کپڑوں پہ ٹاکیاں لگائی ہوتی ہیں, یہ بھی آپ نے فیشن ڈیزائن کی. تو تے کپڑے پایا ہی نہ پایا. کوئی ڈسپینسری ہے تو لتاں تو شروع ہو تو سر تک پٹی کرا تے نکل جا. بڑا تیرا بڑی انگلر کا پنڈا ہے. یہ میری بات سنو زیویس, تم ڈیزائننگ اور ڈریسنگ ساری ویسٹرنائز کرتے ہو اور جگتے خالص دیسی کرتے ہو. جو نہیں ہر طرف دھیان ہونا چاہیے. میں نہ کرتا تھی انہیں منوں نے جگت کر دینی سی, میں پہلی کاؤنٹر کر دیتی. سر مان والے دے پیچھے ایک پنڈ ہے, ਉੱਥੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫੁੱਫੋ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ. ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਗਰਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਹੁੱਕਾ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਥੱਲੋਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਜਮਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ. یہ مانا والے بھی پیچھے رہتے ہیں, مانا والے تو فرنٹ میں رہنا. 1 منٹ ٹھہر جا ذرا. کیا تمہیں تکلیف ہے؟ ساری تینوں اپنی ارگی چیزیں یاد نے, چھوٹا حکا, نکیاں لکڑاں. سر ان سب باتوں کو چھوڑے, سب سے پہلے میرا مسئلہ تو حل کریں. تیرا کی مسئلہ ہے, تو چڑھ دے پنجاب دا سکھ ہے. انہیں بچارے دی مطالبات نہیں مننے جان رہے. بھائی میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آن لائن تم سے ٹراؤزر منگوایا تھا,
لیکن وہ ٹراؤزر دیکھ کے میں تو حیران ہو گیا. جو سکرین پہ دکھایا تھا وہ کچھ اور تھا, جو مجھے بھیجا وہ کچھ اور ہے, دکھایا کچھ اور بھیجا کچھ اور. کمپیوٹر ہاتھ پا کے کپڑا چیک کر لینا سی. ان پڑھ آدمی, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا ان کو پتا ہوتا ہے فوٹو میں کچھ اور چیز لگتی ہے, جب سامنے آئے تو کچھ اور ہوتی ہے, کچھ نہ کچھ ڈیفرنس ہوتا ہے. یار ایسی نہیں ہوتا ہے, زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. ہمارے بارے میں اور بھی کمپلینٹ زمین آسمان کا کیا فرق ہے؟ ٹراؤزر منگایا تو میں توتی بھیج دیتی ہے. یار تم دکھاتے گوگا ہو, بھیجتے زلفی ہو. جنید صاحب اس بات کو مذاق نہ سمجھیے گا, میں نے بھی ان سے شلوار قمیض منگوایا تھا آن لائن. اچھا, آپ یقین کریں کھولا جب دیکھا تو اس کے بٹن ہی نہیں لگے. ہو سکتا ہے کہ نالا جو ہے وہ قمیض کو لگا دیا اور قمیض کے بٹن شلوار کو لگا دیا. اس نے چیک کر لے. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, سی سی ٹی وی فوٹیج نکال کے دیکھیں, کہیں آپ کو کوئی بچہ نہ بٹن کھا گیا ہو. یہ جو کرانے بچے بھی بڑے شرارتی ہوں. ویسے معاف کرنا ZVS, میں نے بھی ٹراؤزر منگوایا تھا. تو ابھی شرم کر, تو کہ تو ٹراؤزر منگایا ہے, تو سنڈا منگا, دوانا منگا, تو گنیاں دی پری منگا, گدلا دا ساگ منگا, یا ہوکے تیرے کھڑا لا گوڑ منگا, زیادہ سے زیادہ تیری محلے چ لڑائی ہو پوے تے پولیس منگا. ٹراؤزر منگایا تھا, کلے ویکھ کے سارے ہی پی گئے مینوں. کلے ویک کے پہ گئے ایڈا تو شفیق چشتی. ادھر اپنا فون دکھاؤ. دکھاتا ہوں, ٹھہر کے دکھاتا ہوں. دکھاؤ نا, دکھاؤ ذرا, دکھاؤ ذرا یار فون. ادھر دکھاؤ, ادھر دکھاؤ ذرا. ایدے تو آن لائن شاپنگ ہوئی ہے. بے اتریا 33 تو تے منڈا گھر نہیں ہوندا تے آن لائن شاپنگ کتھوں آ گئی. تو تصویر تو بناتا ہے یہ. وہ تو ویس ذرا 33 تو رنگ بھی مالٹا. ایسا غریب آدمی ہے, سردیاں چ مالٹا رنگ لے لیندا, گرمیاں چ مینگو رنگ لے لیندا. بچیاں نوں فروٹ نہیں لیا کے دینا, یہ دینا لکھنا دے رہے. باتوں سے پھلوں کی خوشبو آتی ہوگی. جان دے جونی تو بھی ہے, جہو جائے رنگ ہے نا, انہوں جیب چ نہ رکھیا کر, پنی چ رکھیا کر. بڑی 10 روپے دی ٹافی لئی پھرنے. یہ جتنے بھی شکایت کر رہے ہیں نا, ایک کے پاس بھی سمارٹ فون نہیں ہوگا. میں نے ٹراؤزر منگا لی ہے, میں نے سوٹ منگوا لی ہے. اور ایسے ہی نہ بولتے جاؤ, شکایات تو عام ہے نا آن لائن شاپنگ کے حوالے سے. سنو میری بات سنو. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ الزام نہ دو. میں تو گارنٹی کے ساتھ بیچتا ہوں. کیا گارنٹی؟ اگر کوئی فالٹ ہوگا تو میں واپس کرتا ہوں. گارنٹی کیا ہے تمہاری؟ تمہارے نام منار پاکستان ہے پہلے سے. کیا گارنٹی ہے تمہاری؟ یار اگر تو تم نے جگتے کرنی ہے تو پھر کر لو. نہیں, تمہاری اپنی گارنٹی کیا ہے؟ منار پاکستان کی کون سی گارنٹی ہے بتاؤ نا ذرا. منار پاکستان تمہارا نام رجسٹری ہوئی ہوئی ہے اس کی, تمہاری اپنی گارنٹی کیا ہے یہ بتاؤ پہلے. میری گارنٹی, میری گارنٹی پوچھ رہے, اس کی گارنٹی پوچھ رہے جس کا توتی بولتا ہے. کہاں توتی بولتا ہے آپ کا؟ گھر میں رکھے ایڈا کو توتی بڑا بولتا ہے. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. جیسے کہ اب آکسیجن کا سنتے ہیں جی, مہنگی ہو گئی بہت, یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی, یہ آپ کو ارب پتی سے کھرب پتی نہیں بنائے گی. اللہ سے ڈریں, یہ آپ کا ڈاؤن فال شروع ہونے والا ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. کسی مجبوری میں بلکہ ساتھ دینا چاہیے. اچھا یار, یہ کووڈ کے دنوں میں آکسیجن کا بڑا رولا رہا ہے, اور کچھ درویشوں نے آکسیجن کے ریٹ بھی جو ہیں وہ بھی آسمانوں تک پہنچا لیے. ظاہر ہے کرونا سے جو لوگ کما رہے ہیں وہ کما رہے ہیں اور نہیں باز آ رہے. تو آکسیجن جو ہے وہ جس کی اشد ضرورت پڑی ہوئی ہے, ظاہر ہے اس کا کام کرنے والے ارب پتی لوگ ہیں جتنے بھی یہ کام کر رہے ہیں. مگر بڑی ہی شرم سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ جو ارب پتی ہیں انہوں نے بھی کٹ نہیں کی. انہوں نے بھی اس حالات میں جبکہ آکسیجن کی اشد ضرورت اور شارٹ ہونے کو آئی ہوئی ہے, انہوں نے ریٹ بڑھائے ہیں. انہوں نے کہا جی ارب پتی سے کھرب پتی بننا ہے ہم نے. جی, اور اس کے بعد فوت ہونا ہے. نہیں, ان کا یہی تو ہے, ان کو یہ زوم ہے کہ ارب پتی سے کھرب پتی ہونا ہے اور پھر کبھی فوت نہیں ہونا. جی اللہ معاف کرے, اللہ پاک سب کو عقل شعور دے اور اللہ پاک سب کے دلوں میں رحم ڈالے. اس حوالے سے نا جی میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ یہ بار بار ایک دوسرے کو ہم احساس دلاتے رہیں کہ خدا کے واسطے مشکل وقت جب ہوتا ہے, جب آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو بیچاروں کو ضرورت ہے کسی بھی چیز کی, جیسے ہم اکثر رمضان کے مہینے میں کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے چیختے ہیں کہ یار نہ مہنگی کر دیا کرو خدا واسطے, ایک مہینے سے آپ کی کوئی زندگیاں نہیں بدل جائیں. یہ شرطیہ بات ہے کہ آپ جتنا بھی بلیک میلنگ کرتے ہیں, بلیک منی کماتے ہیں, اور یہ بلیک منی ہے, کسی کی مجبوری سے فائدہ ہوتا ہے, بلیک منی ہے,
تو آپ وہ آپ کو کبھی بھی فائدہ مند نہیں رہتی, وہ آپ کو نقصان پہنچا کے جاتی. بالکل. تو اسی طرح جیسے کہ آپ آکسیجن کا سنتے ہیں جی مہنگی ہو گئی بہت, یہ فائدہ نہیں پہنچائے گی, یہ آپ کو ارب پتی سے کھرب پتی نہیں بنائے گی. اللہ سے ڈریں, یہ آپ کا ڈاؤن فال شروع ہونے والا ہے آپ کی ان حرکتوں کی وجہ سے. کسی مجبوری میں بلکہ ساتھ دینا چاہیے, ساتھ دینا چاہیے, یہ بات ہے. مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے, اور مجبوری میں فائدہ اٹھانے والا نقصان میں ہی رہتا ہے, اور مجبوری میں فائدہ دینے والا, ساتھ دینے والا ساری زندگی یاد بھی رہتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی سمیٹتا ہے. میں ذاتی طور پہ اکبری منڈی کے ایک تاجر ہیں, ان کا ایک قریبی دوست یا عزیز, وہ مجھے یہ بتا رہا تھا, کہہ رہا تھا کہ اس نے سوشل میڈیا پہ از خود ایک چیز وائرل کرنے کی کوشش کی ہے, ایک جڑی بوٹی ہے جو صرف اس کے پاس پڑی ہوئی ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ اس کو یہ کہہ کے وہاں پہ سوشل میڈیا پہ پروموٹ کر رہے ہیں کہ اس سے قوت مدافعت بڑھتی ہے, تو کہتا ہے دیکھو اللہ اس کے نصیب میں کرتا ہے یا نہیں. میں کہ یہ اس میں تم اللہ میاں کو کہاں ڈال رہے ہو؟ ایک گندا کام, ایک غلیظ کام وہ کر رہا ہے, لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے, اور تم اس کے لیے اس میں برکت ڈالنے کی دعا کر رہے ہو. جی جی جی, جبکہ حالات ایسے ہیں کہ کھانے کے لیے لوگوں کے پاس پیسہ نہیں رہا. جس طرح کام بند ہوئے ہیں, کمروں میں گھس گئے ہیں, مہنگائی اوپر سے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے, روٹی کھانے کو نہیں ہے. یہ ہماری جو فیلڈ ہے ایکٹرز کی, ہر عید پہ اتنی بری حالت ہوتی ہے, خدا کی قسم کے ڈر لگتا ہے اللہ سے کہ اللہ معاف کر دے, اللہ پاک معافی دے دے. جو بیچارے چھوٹے چھوٹے مائنر رول کرنے والے لوگ ہیں, جن کا پیسے کے حوالے سے جو تھوڑے پیسے کماتے رہے ہیں, ان کا کام بند ہو گیا ہوا ہے. اور یہ مجھے کل کسی نے کو بڑی خوشی کی بات یہ بتائی کہ یہ جو اس وقت ڈپٹی کمشنر ہیں لاہور کے, انہوں نے ان مسکین چھوٹے آرٹسٹوں میں, آرٹسٹ تو کوئی بھی چھوٹا نہیں ہوتا, بڑے ہی ہوتے ہیں, تھوڑے پیسے جو وصول کرنے والے پریشان حال لوگ تھے, ان میں راشن تقسیم کیا ہے حکومت کی طرف سے, اور پیسے تقسیم کیے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے اس کام کی, مدثر ریاض صاحب کو. انہوں نے اپنی ذاتی جیب سے بھی خرچہ کیا ہے اس کام کے لیے, انہوں نے ذاتی جیب سے بھی لوگوں کی مدد کی ہے, اور لوگوں سے یہ استدعا بھی کی ہے, کیونکہ ایک ہفتہ قبل غالباً ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے, تو انہوں نے یہ استدعا بھی کی ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بڑا اعلیٰ مقام دے, اور لوگوں کو بھی توفیق دے اللہ پاک اس طرح ایک دوسرے کی ہیلپ کرنے کی. ہمارے ایک پروڈیوسر ہیں سخی صاحب, انہوں نے ایک NGO بنائی ہوئی ہے, وہ ہر سال فوراً کھڑا ہوتا ہے جب حالات برے ہوتے ہیں. اور ہر فیلڈ کے اندر بہت سے اچھے لوگ بھی موجود ہیں, اور خدا کے لیے اپنے اپنے فیلڈ کے اندر, اپنے اپنے محلوں میں, اپنے اپنے بلاک میں, جہاں جہاں پہ آپ کی رسائی ہے, پہنچ ہے, علم ہے, وہاں وہاں لوگوں کا ساتھ دینے کی کوشش کریں جو بیچارے اس وقت مجبور ہیں, جن کے گھر میں کھانے کے لیے, اور خاص طور پہ ان لوگوں کی مدد کریں کہ جو خود مدد طلب نہیں کر رہے, ان تک ضرور پہنچے. جو ہاتھ نہیں پھیلا رہے یا بالواسطہ یا بلا واسطہ مدد طلب نہیں کر رہے, تو خود آپ کو تو پتہ ہے کہ ان کے گھر کے حالات کیا ہیں, تو کسی نہ کسی طور چھپے چھپے انداز میں, ڈھکے ڈھکے انداز میں ان کی مدد ضرور کریں. ہاں جی, جہاں پہ ایسے جو حالات ہیں نا, اس طرح کے مشکل حالات جب آتے ہیں, جہاں پہ یہ ایک امتحان ہوتا ہے, وہاں پہ یہ ایک موقع بھی ہوتا ہے. صاحب حیثیت لوگوں کے لیے یہ ایک موقع بھی ہوتا ہے ثواب کمانے کا, اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے. بالکل. ناظرین, یہ تھا آج کا حسب حال, اور آج کی چھوٹی سی بات یہ کہ آپ کا دل بہت قیمتی جگہ ہے, اس میں سے ایسے لوگوں کو نکال دیں جن سے آپ نفرت کرتے ہیں, وہ بغیر کرائے کے وہاں ٹکے ہوئے ہیں. خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.